everyone. I'm Khadija Idris and I welcome you all to another episode of Lectionity. Today's episode is very important for all the law students out there who want to opt for summer internships. In today's episode, we'll be discussing about the internship opportunities, how they are beneficial for our professional growth, as well as how to craft a resume for it. Also, we'll be discussing about the interview questions as well. For this, we have with us Advocate Amir Hamza. Advocate Muhammad Amir Hamza is a practicing lawyer based in Islamabad and a lifetime member of IBA. He maintains his law firm in Islamabad, specializing in corporate, tax, and civil law. He holds a diploma in comparative public policy from University of Massachusetts, USA, and a bachelor from Beria University in Islamabad. In addition, he has earned accredited certifications from the Corporate Finance Institute in Canada, the University of Pennsylvania, and the World Intellectual Property Organizations. His professional experience includes working with several prestigious organizations like ICRC, NEPRA, and FWO. So, without any delay, let's just begin. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Thank you very much for being here. Thank you for having me, Khadija. Okay, sir, to kick things off, we'll be starting off with your journey leading up to law school. All right, insofar as the journey is concerned, basically what happened was that my father actually is belonging from the civil services of Pakistan. So اس وجہ سے he always wanted to see me in this role کہ جن کے ساتھ law and bureaucracy intersect کر رہا ہوں. So he basically had two things in mind, either for me to become a bureaucrat or یا پھر I would become a practicing barrister here in Islamabad. So after my graduation, I think personally بیوروکریسی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے سول سروسز ان پاکستان. اٹس اے ریئلی نائس ایونیو. لیکن فار دا لانگ ٹرم لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو بیکم دی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دی ایڈوکیٹ جنرل, آئی تھنک لا وڈ بی اے مچ بیٹر کریئر. آپ پریکٹس کریں, آپ کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فرم ہو, یو ہیو لاٹ آف دس لیوریج اینڈ اسپیشلی پرسنز ہو ہیو دس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. فار انسٹنس میری کلاس میں زیادہ تر دیور پیپل ہیڈ دس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اینڈ ان کا career trajectory جو بنتی ہے, it's like کہ after certain years of practice they would associate themselves with a political party and then they would be moving on towards their political career. So I think law offers you this flexibility جس میں آپ صرف سماج کے لیے نہیں but for your own self, مطلب اگر آپ اس کو ایک کیپٹلسٹ کے نظریے سے بھی دیکھیں تو it's way much better. Okay, so sir, moments and experiences that have influenced your journey as legal professional. So the thing is, see جب ہم لوگ یونیورسٹی لائف میں تھے and we used to do a lot of moot courts and specifically moot courts میں جب میں نے کافی زیادہ انٹرنیشنلس کیے from Nuremberg, Jessup, especially Pictet. It was an IHL simulation basically, moot سے زیادہ. لیکن اس میں جو ہمیں ایکسپوجر ملتا تھا it was somewhat of far superior version you could say کچہری کے لحاظ سے, کیونکہ جو اس میں سسٹمیٹک آپ کے جو پروسیجرز ہیں, ٹھیک ہے, پروسیجرس کے ساتھ ساتھ جو ڈیکورم ہوتا ہے کورٹ کا, اٹس وے مچ بیٹر. تو آئی مین جب آپ کو کلچر شاک لگتا ہے, آپ اس طرح کے ماحول سے آ کے کچہری میں آتے ہیں, تو ادھر آپ چل رہا ہوتا ہے جج صاحب بیل دے دیں, تو آئی مین اٹس اے بٹ انفارمل, لیکن اگر آپ یہاں سے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں تو اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ. سو آئیڈ سے دس واز دس بگ ڈفرینس بٹوین کچہری لائف اینڈ موٹ کورٹس. لیکن یہ کہ سنس آئی جوائنڈ کوائٹ ارلی کچہری کو, تو ہم لوگ تھوڑا سا اکسٹمڈ ہو گئے تھے. Okay, so sir, you have obtained Bachelor's of Law from Beria University. Yeah. And what prompted you to pursue a diploma in public policy? Yeah, so I was actually selected, alhamdulillah, for this fully funded program by the State Department of the US. And اسی نظر میں پھر ہم نے سارا یہ کیا کہتے ہیں پبلک پالیسی میں ڈپلوما کیا. تو آئی مین I was like, I just applied and got selected. Fully funded program tha, so I said why not. So sir, as you have already mentioned, you have taken part in so many international moot court competitions, so and you have mashallah excelled in it. So how do these experiences have shaped your perspective on law and your approach to legal advocacy? I think the most polishing factor would be certainly the moot courts and the international programs that I did during my studies. دیکھیں پاکستان میں جو لیگل انفراسٹرکچر آپ کو جو لائرس پڑھاتے ہیں یا کیا کہتے ہیں آپ کو جو یونیورسٹی لائف میں ایکسپوجر ملتا ہے, آئی تھنک اٹس اے بٹ لمیٹڈ, اسپیشلی پریزنٹیشنل اسکل سے.
میں نے تو نوٹ کیا کہ کچھ لا اسکولس میں پریزنٹیشنز اس طرح ہوتی بھی نہیں ہیں. سو پرسن وین ہی مطلب اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے موڈ کورٹس میں, اس طرح کے انٹرنیشنل پروگرامس میں, تو وہ ایک آٹومیٹک آپ کی ایک گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب میں پکٹے کے لیے گیا تھا, وی ہیڈ لائرس فرام آل اوور پاکستان, فرام آل اوور دا گلوب, اینڈ اسپیسیفکلی یو ایس سے, جرمنی سے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان سے بات کریں, تو آئی مین دے ہیڈ دس اورا, دس اسپیسیفک پرائڈ کہ وی آر لائرس. ٹھیک ہے, جس طرح ایک آپ ایک سپیریئر ٹون میں بات کرتے ہیں. تو آئی مین دیر از دس رائلٹی اٹیچ ود لا ان دوز اسپیسیفک کنٹریز. تو ان سے جس طرح آپ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کنٹریز میں کس طرح لا ہوتا ہے, دین وین یو کمپیٹ اگینسٹ دیم ان دوز ویری کمپٹیشنز, تو وہ آپ کو ایکسپوجر, آئی مین اٹس ون آف دی بیسٹ ایکسپیرینسز یو کوڈ ہیو ایور ہیڈ. کیونکہ ان کا موڈس اپرانڈی, ان کے لیگل سسٹمز, ان کے تھاٹ پروسیسز, تو وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے نا ان کمپٹیشنز کے تھرو گروم کرتے ہیں. So, sir, we'll be walking through your work experience, Yeah. like as an intern or as a legal professional. So, سو ڈگری کے دوران, ڈگری کے دوران اور ڈگری کے اسٹارٹ میں. alright, so what actually happened was during my sixth semester, because of COVID we had time, so ہم نے کافی جلدی کچہری جوائن کر لی تھی. I joined very بہت اچھے ہمارے ایک لائر ہیں وقار حنیف عباسی صاحب, اسپیکٹیکولر ٹیچر ایز ویل, بہت اچھے سینئر ہیں, اور انہوں نے ہمیں جو کچہری کے بیسکس تھے وہ بتائے. آئی مین دا بیسک اسٹف, اینڈ اسپیسیفکلی جو ایف8 کا ماحول تھا ایٹ دیٹ ٹائم, کچہری شفٹ نہیں ہوئی تھی. ایف8 کی کچہری اٹ واز سم تھنگ ایلس. آئی مین آپ لوگوں کو شاید ایکسپوجر اب G11 سے ہو, لیکن ایف8 گلیاں کافی چھوٹی اینڈ تھوڑا سا کنجسٹڈ ماحول تھا. I have been there and جو آپ بتا رہے ہیں سچویشن, I can imagine obviously. ایگزیکٹلی. لیکن ہم جب کیونکہ اٹیونڈ ہو گئے تھے, تو آئی تھنک وی ہیڈ اے ریئلی نائس ایکسپیرینس, کیونکہ وہ پھر آپ وکالت سیکھتے ہو پاکستانی اسٹائل میں. اینڈ موونگ فردر, میں نے اصل میں کافی زیادہ مطلب آرگنائزیشنز میں اپلائی کیا تھا, کیونکہ آئی ریئلائزڈ ڈیورنگ مائی ڈگری کہ اگر آپ ڈگری کے دوران آپ کے پاس ٹائم ہے, دین یو شوڈ بی ایبل ٹو یوز دس ٹائم ان اسپیسیفک آرگنائزیشنز, فار انسٹنس نیپرا, FWO. کیونکہ دیکھیں کچہری کا اگر آپ بیسک ایکسپوجر لے لیں, تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ جتنی بھی آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اسپیسیفکلی دی ICRC, نیشنل آرگنائزیشنز, نیپرا جو کہ ایک بڑا ایک زبردست ادارہ ہے, سرکاری ادارہ ہے, اٹس این آٹونمس باڈی. تو اس کے ساتھ ساتھ FWO جو کہ ہماری ملٹری کے ساتھ لنکڈ ہے. تو آئی مین یو لرن آل آف دس اسٹف. سو آفٹر کچہری آئی ایکچولی دین گاٹ سلیکٹڈ فار دی MTO پروگرام, مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر. So this was not an internship, this was basically an officer role. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا probation period ہوتا ہے MTO کا, and then after which you are selected. So الحمدللہ, I mean اس میں اس طرح ہوا تھا کیونکہ کووڈ تھا, تو I don't know if the HR did not realize, لیکن جب سلیکشن پروسیس ہوئی تو they thought کہ I was a graduated lawyer. Okay. And I was actually posted to 492 پشاور گروپ. لیکن I was کہ نہیں میری تو کلاسز چل رہی ہیں, and then I told them. تو انہوں نے کہا چلیں آپ پھر آپ ہیڈ کوارٹرز آ جائیں. تو FWO میں بھی میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. دا اسٹاف اور ریئلی فرینڈلی آئیڈ سے, اینڈ دے ہیڈ دس ڈسپلنڈ ماحول جو کہ ہر ایک فوجی ادارے میں ہوتا ہے. آئی تھنک اٹ ریئلی لیوز این امپیکٹ آن یو. میرے CO بھی تھے, میجر جنرل, لیٹس ناٹ نیم ہم بیکاز ہی مائٹ بی کرنٹلی سرونگ رائٹ ناؤ, لیکن ہی واز ریئلی اسٹریٹ فارورڈ پرسن. تو کیا کہتے ہیں, یو گیٹ دس ایکسپوجر. تو وہ اب یونیورسٹی لائف میں آپ اگر یہ ایکسپوجر مل جاتا ہے, آئی تھنک اٹس ریئلی نائس. اور یہ سارا کووڈ کے دوران تھا. دین آفٹر FWO آئی جوائنڈ نیپرا, دی ریگولیٹری اتھارٹی. اگر ویورز کا نہ پتہ ہو, نیپرا آپ کی جتنے بھی یہ الیکٹرک میٹرز ہیں, واپڈا کو کنٹرول کرنا, ان سب کو, ان کے خلاف اپیلز بھی ادھر ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. اسپیسیفکلی نیپرا میں دی ہیئرنگس دیٹ وی ہیڈ, میرا فرسٹ ایکسپوجر تھا جو کارپوریٹ فرمز آف پاکستان ہیں, کارپوریٹ لا فرمز, ہاؤ دے ڈیلٹ ود دی, کیونکہ دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر جو پاکستان میں اٹس اے بٹ لمیٹیڈ. ہمارے پاس کوئی مرجرز اینڈ ایکوزیشنز نہیں ہو رہی, نہ ہی ہمارے پاس کوئی بہت بڑی کیا کہتے ہیں فرمز ہیں جن کی روز IPOs ہو رہی ہوں, انیشل پبلک آفرنگز ہو رہی ہوں, شیئرز ٹریڈ ہو رہے ہوں. تو پھر جو کارپوریٹ سائڈ آ جاتی ہے آپ کی, یہ آ جاتی ہے کہ یو ٹیک دیز کلائنٹس اینڈ دین یو ریپرزینٹ دیم ان نیشنل فورم جیسے نیپرا. اینڈ اسپیسیفکلی اس میں یہ تھا کہ وی ہیڈ دس ایکسپوجر آف جس طرح ٹپکل سرکاری محکمے کس طرح کام کرتے ہیں. لیکن دا ٹیم دیٹ وی ہیڈ اوور دیئر, دے ریئلی پروفیشنلز.
specifically in the legal department. ہمارے جو CEO تھے, he was a qualified solicitor from the UK, and ان کے ساتھ جو ایکسپوجر رہا, پھر DG صاحب تھے and everyone, because ہمارا ڈائریکٹ لنک ان کے ساتھ تھا, تو we would be drafting up certain advisories and research کے ساتھ. تو I think apart from the environment, آپ کو جو سرکاری محکموں کے جو ڈیو پروسیس ہوتے ہیں, فائل نمبرز اینڈ ایوری تھنگ, ہاؤ ڈز مطلب ملٹیپل تھنگس کس طرح کام کرتی ہیں, تو یو ایکچولی ڈو گیٹ دس سورٹ آف ایکسپیرینس فرام دیم. سو آئی تھے نیپرا, and then specifically after NEPRA it was FWO, NEPRA, and then after graduation was the ICRC. So how was your experience with ICRC? ICRC was something else, let me tell you. ICRC was really, I mean, جتنی آرگنائزیشنز میں نے ابھی تک دیکھا ہے, ایکسپوجر لیا ہے, اسپیسیفکلی ICRC کی اچھی بات یہ تھی کہ مجھے جو یورپین طریقہ کام, کیونکہ ایون دو آئی واز این انٹرن ان نیپرا اور پھر FWO میں بھی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سرکاری اداروں میں بہت زیادہ جو پبلک فنڈز ہیں بے دریغ استعمال ہوتے ہیں. تو آئی مین اٹس ریئلی ناٹ نائس, اور پبلک ٹیکس پیئر منی ہے, طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. آئی مین اب ہم اس کولونیل دور میں نہیں رہے کہ وی آر دی ماسٹرز اینڈ دی جنرل پبلک ہمارے رول بندے ہیں, بلکہ وی آر فرام دا پیپل, دیئر ٹو سرو دا پیپل. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے اسپیسیفکلی وی شوڈ بی دیئر ٹو کیا کہتے ہیں یوز دوز اسپیسیفک پبلک فنڈز ویری کیئرفلی. ICRC میں یہ ہوتا تھا کہ آئی مین عثمان خان صاحب, ہی از دی اسپاٹ لائٹ اوور دیئر, ناٹ جسٹ فار می. آپ کسی بھی لا اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں, اسپیشلی شاہزیب, آپ کے شو پہ بھی آئے ہوئے, ان کا جو ایکسپوجر تھا کیا کہتے ہیں عثمان صاحب کے ساتھ, پھر ان کی پوری ٹیم کے ساتھ, اٹ واز ریئلی نائس, اینڈ ہی از ریئلی اکوموڈیٹنگ. پیپل آل اوور پاکستان نو ہیم فار ہز IHL ورک شاپس, اور کیا کہتے ہیں ان کا ایک بہت ہی جو کہتے ہیں اٹس ریئلی اکوموڈیٹنگ کیا کہتے ہیں آؤٹ سیٹ ہے اپنے جونیئرس کے لیے, انٹرنس کے لیے. تو ہی ریئلی ٹیچز یو آل آف دس اسٹف. IHL کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری تھا ICRC میں جانا, کیونکہ یو ہیڈ دس experience of organizing multiple international workshops. For instance, we had ambassadors flying all over کیا کہتے ہیں پاکستان میں ہوتے تھے, پھر جو ان کے ادھر ڈیفینس اٹیچیز ہوتے تھے یا سرونگ امبیسڈرز ہوتے تھے, سو دے وڈ بی ہیئر, یو گیٹ ٹو انٹریکٹ ود دم. انٹرنیشنل افیئرس پہ آپ کی بات ہوتی تھی. میرے خود ایون دو آئی واز این انٹرن, لیکن کیونکہ آپ آرگنائزنگ ہی خود کر رہے ہوتے ہو, ٹیم لمیٹڈ ہوتی ہے, سرکاری محکمہ تو ہے نہیں. بیکاز آف دس لمیٹڈ ٹیم آپ جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو تو یو گیٹ ٹو نو لاٹ آف تھنگس, اسپیشلی آن دی انٹرنیشنل افیئر. اور جو ورک ایتھک تھا اسپیسیفکلی وہاں پہ, آئی تھنک اٹ واز ون آف دا بیسٹ. یورپینس جو ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ کام کریں تو دے ہیو دس ریئلی اوپن اپروچ, ٹھیک ہے, ٹورڈ دی جونیئرس اینڈ ورک ایتھک کے لحاظ سے بھی. کوئی مطلب فوج نہیں ہے آپ کے پاس, نیب کاستوں کی, کلرکس کی, سارے کام آپ نے خود کرنے ہیں. آئی مین آئی یوز ٹو وٹنس سرٹن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, وہ مطلب باکسز بھی خود اٹھا کے کام کر رہے ہیں. تو بالکل ایک وہ زبردست اپروچ ہے کام کی طرف, اوپن کام ہے. کسی بھی آپ نے کوئی بات ڈسکس کرنی ہے, آپ نے فائل موو نہیں کرنی, بس سمپل جاؤ بات کر لو. دی HOD, دی ہیڈ آف ڈیلیگیشن ان دی ICRC, ناؤ دس از اے پرسن who holds the status of an ambassador in Pakistan. ٹھیک ہے, مطلب اس کے ساتھ آپ کا His Excellency یوز ہوتا ہے, and he travels in this diplomatic entourage. Despite that, and me being an intern, میرا ڈائریکٹ ایکسیس تھا HOD کے پاس. Can you imagine this in a سرکاری ڈپارٹمنٹ کہ میں اسپیسیفکلی, چلیں FWO میں تو I was sort of considered a legal advisor, لیکن سرکاری ادارے میں میں مطلب بینگ این انٹرن اٹھ کے سیدھا چلا جاؤں چیئرمین کے پاس. تو ادھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بات ڈسکس کرنی ہو یا کوئی بھی ہو تو آئی وڈ جسٹ سمپلی ناک آن دا ڈور, HOD سے ملا, اینڈ ہی وڈ بی ریئلی اکوموڈیٹنگ. ابھی بھی سرو کر رہے ہیں, ہی از فرام سوئٹزرلینڈ. تو اسپیسیفکلی دے ہیڈ دس اوپن ماحول. اور پھر بندہ جب ان چیزوں پہ نوٹ کرتا ہے اس ایکسپوجر کے ساتھ, اینڈ دین وی ریئلائز کہ کیوں یہ نیشنس ترقی کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ آئی مین پاکستان کے پاس سب کچھ ہے. Yes, we are always looking forward کہ ایسے انوائرمنٹ ملیں جہاں پہ صرف لائک آپ کی پروفیشنل گروتھ ہی نہ ہو, بلکہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس ICRC کے ساتھ اس طرح کا رہا ہے. سر, ایز سمر ویکیشنز آر اپروچنگ اینڈ every student are like thinking about doing internships now, they are applying everywhere. So what do you think an internship, how it serves as a cornerstone for law students, practical education development?
ایگزیکٹلی دیکھیں پریکٹیکلی لاء اسٹوڈنٹس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں. سمر ویکیشنس کو مطلب گزار لیں جس طرح گزارتے ہیں ہم سب, لیکن دوسرا اپروچ یہ کہ دے آئیدر جوائن سم آرگنائزیشنس, ٹھیک ہے, جس میں ریسرچ آرگنائزیشنز بھی آ جاتی ہیں, RSI کے ڈفرینٹ پروگرامس جیسے دی ریسرچ سوسائٹی فار انٹرنیشنل لاء, ڈفرینٹ تھنک ٹینکس ہیں پاکستان میں, اینڈ دے آفر دیز ان پیڈ انٹرنشپس. آئی تھنک دے شوڈ ریئلی اویل دوز, کیونکہ وہی بات جو ایکسپوجر آپ کو اس میں ملتا ہے بجائے اس کے کہ آپ سمر ویکیشنز ضائع کریں. I think you should really focus on those parts. Sir, can you please elaborate on the pivotal role of internships that play a bridging gap between the theoretical knowledge and the real world implications? ٹھیک ہے, دیکھیے اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو دس کوشچن آئی تھنک دس وڈ فال ود ان دی ایمبٹ آف کچہری موسٹ لائکلی, کیونکہ جو لاء ہم لوگ پڑھتے ہیں بکس میں CRPC, PPC, CPC, ٹھیک ہے, اٹس آل دیئر, لیکن جو سرٹن پروسیجرل تھنگس ہیں آپ سیکھ ہی نہیں سکتے انلیس اور انٹل آپ کا کچہری کا ایکسپوجر ہی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو فار پیپل ہو ریئلی وانٹ ٹو گو انٹو لٹیگیشن, اسپیسیفکلی دا اسٹوڈنٹس واچنگ ہے, ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے کچہری کا ایکسپوجر ہمیشہ لیں, ایون دو آپ نے کارپوریٹ میں ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود جو بیسک فائلنگ ہے, آئی مین بیل اپلیکیشنز ہو گئی, یہ سمپل سپرداری ہو گئی, یہ سمپل چیزیں جسٹ ٹو لیو ہیئر نیویگیٹ دا سسٹم آف پاکستان, آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. سر, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ICIC میں دیر آر انٹرنشپ اپرچونیٹیز, سو آپ ایسے کون سے اور انٹرنشپ اپرچونیٹیز ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اوکے, اسپیسیفکلی دیکھیں آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو کچہری کو بھی آپ لک آفٹر کریں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اسپیشلی جو منسٹریز ہیں, اسپیسیفکلی دی منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس کمیشن, اس میں لاء اینڈ جسٹس کمیشن جو ہے اس میں آپ اپلیکیشن دیں. ریسنٹلی آئی نو دس جونیئر ہی گاٹ ان دیر, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دیکھیں اپرچونیٹیز جو ہے نا آپ ہر جگہ مل کریں. جس آرگنائزیشن کا بھی آپ کو پتہ لگتا ہے انٹرنشپ اپرچونیٹی وہاں پہ مل رہی ہے, آپ اپلائی کریں. سلیکشن ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کو جو ایٹ لیسٹ جو لرننگ پروسیس ہے وہ ہوگا. انٹرویو اسٹیج پہ آپ جاتے ہیں جب آپ سیکٹری کے سامنے بیٹھیں گے, جب آپ کسی DG لیول بندے کے سامنے بیٹھیں گے, کیونکہ انٹرویوز نارملی وہی کنڈکٹ کرتے ہیں ایون فار انٹرنس, تو آپ کا ایک ایکسپوجر ملتا ہے, ٹھیک ہے. FW ہو گئی, NLC ڈپارٹمنٹ ہو گیا, NTDC ہو گیا, یہ تمام ایسے ادارے ہیں. آئی مین سمپل آپ جسٹ فرام اے میئر گوگل سرچ اس میں آپ کو مل جائیں گے, اینڈ اپرچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں, آپ ان انٹرنشپس میں اپلائی کرتے ہیں. So, sir, what strategic insights can you offer to help students navigate the intricate process of research and applying for internships? Alright, I think the first would be آپ کا تھوڑا سا پورٹ فولیو اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں اسپیسیفکلی رولز کے بارے میں ریسرچ کریں, ٹھیک ہے. رولز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو CV آؤٹ لائن ہے اٹ شوڈ بی ریئلی آن اسپاٹ, کیونکہ دیکھیں انیشیل اسٹیج پہ نا آپ نہیں جاتے, آپ کا ہمیشہ ڈاکیومنٹ جاتا ہے. ڈاکیومنٹ پہ آپ کی ڈگریز, آپ کی اچیومنٹس, واٹ یو ڈوئنگ ان لاء اسکول, وہ ساری چیزیں جائیں گی. تو انیشیل اسٹیج کو کٹ تھرو کرنے کے لیے تو یور CV شوڈ بی ریئلی اسٹرانگ. آپ کے سینئرز موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے ہیلپ لیا کریں, آپ ان سے پوچھیں, آپ خود اپنی ریسرچ کریں, ہاؤ ٹو ڈرافٹ ریئلی نائس ریزیومے اینڈ CV. تو اس کے تھرو جب آپ اپلائی کریں گے تو اٹ وڈ ہیو اے ریئلی نائس امپریشن. تو ایٹ لیسٹ آپ انٹرویو اسٹیج میں چلے جائیں, اینڈ دین آفٹر یو ریسرچ فار دا رول, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسپیسیفک آرگنائزیشن آپ سے مانگ کیا رہی ہے, تو وہ جب آپ چیزیں تیار کر کے جائیں گے تو آئی تھنک یو ول ایس دی انٹرویو. اوکے سر, ابھی آپ نے ریزیومے کا ذکر کیا, تو میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ جس طرح اوبویسلی یو گاٹ انٹرنشپ ان ICRC اینڈ مینی ادر پریسٹیجیس آرگنائزیشنز, تو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو الیبوریٹ دیٹ ہاؤ ٹو کرافٹ اے گڈ ریزیومے. آلرائٹ, اس میں دیکھیں اسپیسیفکلی ہمارا تو کورس ہوا تھا یونیورسٹی میں, لیکن زیادہ تر جو میں دیکھتا ہوں لاء اسٹوڈنٹس what they do is ان کے جو CV اسٹرکچرز ہوتے ہیں they have all of this گرافکس ہوں گے, بہت زیادہ ڈیزائننگ ہوگی, اپارٹ فرام دس پکچرز بہت زیادہ ہوں گی. تو آئی مین ٹو ڈرافٹ دس ریئلی نائس ریزیومے یا CV, اس میں آپ کوشش کیا کریں کہ جو سمپل فارمیٹ ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن, پروفیشنل ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ میں آپ کے ایکسٹرا کریکولرز ہو گئے, آنرز اینڈ ایوارڈز ہو گئے, اینڈ فائنلی اسکلس. اس 5 آپ کی ٹائٹل میکسیمم 2 پیج ہو, اور اس میں آپ نے سارے بس سمپل کیا کہتے ہیں سمپل انگلش میں آپ لکھ دیں, آسان بنائیں دیکھنے والے کے لیے بھی. لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں جو اچھی جگہیں ہیں دے یوز AI سافٹ ویئرس, سو آپ کے اگر CV میں بہت زیادہ اگر گرافکس ہیں
تو آٹومیٹکلی ریجیکٹ کر دیتا ہے سافٹ ویئر. تو ان آرڈر ٹو بائی پاس دو اسپیسیفک اے آئی ماڈیولس اور اے آئی سافٹ ویئرس, اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سی وی کو اسمارٹ رکھنا ہے, کلیئر رکھنا ہے, اینڈ سمپل انگلش استعمال کرنی ہے وتھ پراپر ڈیٹس, تاکہ وہ ایزلی سافٹ ویئر ڈیٹیکٹ کرے, آپ کی فارورڈ کرے. اور آئی تھنک دس از دا مین پارٹ, So, کیپنگ اٹ سمپل. okay. So, sir, how can student capitalize on their internship stints to require practical skills, expand their professional network as well? آئی تھنک پروفیشنل نیٹ ورک تو آپ کو آلریڈی ایکسپینڈ ہو جائے گا جب آپ انٹرنشپس میں آئیں گے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ این انٹرنشپ سرٹن ورک شاپس ہوتی ہیں, سرٹن ایونٹس ہوتے ہیں, جس میں اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ انٹرسٹ دکھائیں تو دے لیٹ یو بی دا مین آرگنائزر, کیونکہ جو آفیسرز ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آل آف دس ڈاکیومنٹیشن, آل آف دیز فائلس, اینڈ سو جو آرگنائزیشنل ٹاسک ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈیلیگیٹ ہو جاتے ہیں. تو ڈیلیگیشن کی وجہ سے پھر آپ کو جو ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے مینجمنٹ اسکلس کا, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ آرگنائز کرتے ہیں, ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تو آئی سی آر سی میں ایک اچھی بات یہ تھی اس ایکسپوجر میں کہ دے یوز ٹو ریلی ڈیلیگیٹ اسٹف, کہ آپ کو ایک اٹانومی دے دی گئی ہے ایک سرٹن چیز کی, اور پھر آپ نے اس ٹاسک کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے. اینڈ پھر اس میں آپ ریچ آؤٹ کر رہے ہوتے تھے ڈپلومیٹس کو, آفیسرس کو, ان کی لاجنگ ہو گئی, میسنگ ہو گئی, تو آپ کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے. آئی ریمبر آرگنائزنگ دس ورک شاپ فار ججز, آل اوور پاکستان ججز آئے, ٹھیک ہے. ہم نے آئی واز پرسنلی انچارج فار دیم. اس میں ان کے لیے لاجنگز ہو گئی, ان کے لیے پھر کیا کہتے ہیں میسنگ کے اور ہوٹلس وغیرہ, ٹکٹس اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو جب آپ وہ آرگنائز کرتے ہو تو ایٹ دیٹ اسپیسیفک اسٹیج میرا ڈائریکٹ کنیکشن تھا ججز کے ساتھ, ایڈیشنل سیشن ججز, اینڈ دے ور ریئلی اوپن ود کیا کہتے ہیں گیونگ یو نیو اپرچونیٹیز, گیونگ یو سرٹن گائیڈ لائنس کہ جوڈیشری کے ایگزام کو آپ کس طرح یوز کریں, اور اسپیسیفکلی لائرس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. سو a few of them actually then transferred to Islamabad as well. So let's say آپ ایک جج کو جانتے ہیں from certain workshop, تو then you go into کچہری and then you see him on the seat in front of you, حالانکہ he must have been there, لیکن ان کی اکثر ٹرانسفرز ہو رہی ہوتی ہیں. So I mean to get those professional connections, I think it's a really nice opportunity. سر, یہاں پہ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی, جو آپ نے بتایا جیسے آپ کا آئی سی آر سی کے ساتھ ایکسپیرینس رہا, تو لائک آپ نے یہ تو بتایا کہ وہاں پہ بہت لائک جس طرح آپ کو مینٹورز ملے, انہوں نے آپ کو گائڈ کیا اور سارا کچھ. ہاؤ اے اسٹوڈنٹ کین گیٹ ان ٹو آئی سی آر سی, لائک کس طرح ان کی انٹرنشپ اپرچونیٹیز کو اویل کیا جا سکتا ہے؟ Alright, specifically ICRC میں the last time I checked I was the last intern, اور for the time being internship program suspend ہوا ہے, لیکن there are different opportunities. For instance اگر آپ IHL میں یا انٹرنیشنل لاء میں کام کرنا چاہتے ہیں, so I would be sharing a list with you, لیکن for the time being میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنیوا میں ٹرینیشپس آتی ہیں, لیکن those are typically after graduation. اس کے ساتھ ساتھ آپ ICJ میں بھی آتی ہیں ایز اے کلرکشپ پروگرامس, ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ فائنلی ڈاؤن دا لائن گریجویشن اگر کے بعد آپ کو اگر موقع ملتا ہے, اور اسپیسیفکلی اگر آپ کی IHL میں ایکسپرٹیز ہے, تو یو کوڈ بی سلیکٹڈ ایز دی لیگل ایڈوائزر ان دی انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس اسلام آباد ڈیلیگیشن. تو اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ آئی تھنک انٹرنشپ پروگرام کلوز ہوا ہے ICRC میں. Okay, so how pivotal is networking in law students pursuits to internship opportunities, and what actionable steps a student can take to like captivate the valuable connections with the legal fraternity? Alright, I think connections امپورٹنٹ تو ہیں, لیکن اوور اسٹیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. بندہ اپنے آپ پہ بھی فوکس کرے, ٹھیک ہے. اسپیسیفکلی جو آپ کا مین جو انٹریکشن ہوتا ہے پروفیشنلس کے ساتھ بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ, آئی تھنک جو ابھی تک میں نے نوٹ کیا ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں موڈ کورٹس میں ہوا ہے. فار انسٹنس جب آپ لوگ LSC یا آپ کی جو موڈ کورٹ سوسائٹی ہے, یا بحری کی موڈ کورٹ سوسائٹی ہے, ناس کی موڈ کورٹ سوسائٹی ہے, جب یہ ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں, ورک شاپس آرگنائز کرتے ہیں, تو جو دا آرگنائزنگ ممبرس what they do is they are the ones interacting with the professionals, چاہے وہ پریسٹیجیس لاء فرمز ہیں ان پاکستان, حیدر موٹا ایکسس لاء فرم, ٹہوٹا ہو گئی, ای اسکوائر لیگل ہو گئی, مطلب اچھی فرمز ہیں پاکستان کی. تو جب ان کو آپ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, دین یو آٹومیٹکلی ہیو دس کنیکشن ود دیم. اینڈ ڈیورنگ دس انٹریکشن جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس اسپیسیفک انٹرنشپ ایٹ یور آفس, دے ویلکم یو. So, sir, what strategies do you recommend for a student to strike a harmonious balance between the internships
and academic obligations? Alright, I think it mainly depends on your priorities. As far as the internships go and the academics go, देखें स्पेसिफिकली मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो एकेडमिक्स पे फोकस ही 3.9, 3.95 एंड इवन 4 CGPAs इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि डाउन द लाइन उन्होंने एकेडमिक साइड पे जाना होता है, ठीक है. दे वांट टू गेट एन LLM, स्कॉलरशिप किया आइदर फ्रॉम हेयर, HEC का पकड़ा या फिर बाहर चले गए, ठीक है. वो स्कॉलरशिप लेके पाकिस्तान में आगे फिर वो टीचिंग करें या बाहर टीचिंग करें, तो दे द एकेडमिक साइड इज़ देयर प्रायोरिटी. तो फॉर इंस्टेंस इन दोज केसेस आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते 3.9 से 3.8 से कम होने पे. लेकिन एटलीस्ट फॉर लॉ स्टूडेंट आइड से कि आपको 3.5 से CGPA कम नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि इवन दो आप प्रायोरिटाइज करते हैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को, इंटर्नशिप्स को, मूड कोर्ट्स को अपने एकेडमिक्स के ऊपर, लेकिन एकेडमिक्स डू प्ले अ रोल. अगर आपने डाउन द लाइन अच्छा LLM करना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, एक रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट से करना है, तो आई थिंक यू वुड बी नीडिंग दोज क्रेडेंशियल्स. तो ऐसी भी बात नहीं है, देखिए यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने आए हैं, ठीक है. सो एटलीस्ट आप क्या कहते हैं 3.5 कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल CGPA नहीं है. स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ ऑन टाइम असाइनमेंट जमा करवा दें, प्रेजेंटेशंस आपकी अच्छी हों, ठीक हों, थोड़ी सी आपने रिसर्च की हो, एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले आपने पढ़ लिया हो. देखिए इट्स लॉ कोई मुश्किल डिग्री नहीं है पाकिस्तान में. ओवर है लीगल डिग्री इज़ वन ऑफ दी मोस्ट ईजीएस्ट डिग्रीज. वो फिर ऑब्वियसली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे भी कि वो कितनी रिसर्च करता है, कितना अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरह मुश्किल हो जाती है. लेकिन बेस लाइन पे मैंने जो एक्सपोजर देखा है कि स्टडी आसान है, प्रैक्टिस मुश्किल है, ठीक है. प्रैक्टिस उतनी ही मुश्किल है, अब मतलब एक्सपोनेंशियली, लेकिन जो फॉर द टाइम बिंग स्टडीज़ हैं दे आर रियली ईजी. तो वो आपके पास टाइम होता है, 3.5 लें आप साथ साथ, और उसको बैलेंस करते हुए आप इंटर्नशिप्स करें, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स करें, मूड कोर्ट्स करें. So there's this balance. Sir, about the interview process, ऐसी tips जो आप देना चाहें for the students? Alright, for interviews specifically, देखें, the first thing that actually an employer looks into you is confidence, ठीक है. Confidence किस तरह आता है? Confidence practice के through आएगा. आपने pressure लेना जब सीखा होता है, ठीक है, और जब पैनल आपके सामने बैठा होता है, ठीक है, तो there is this इनकमिंग प्रेशर, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं. सो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करें, ठीक है. उसके लिए कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी होगा कि उस रोल के बारे में आपकी अच्छी रिसर्च हो, आपका जो बैकग्राउंड है स्पेसिफिकली आपको उस रोल के लिए पता हो. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि लेट्स से यू हैव दिस इंटर्नशिप रोल इन नेपरा, ठीक है. तो नेपरा में जाने से पहले अगर एक इंटर्न IHL पढ़ के जा रहा है तो आई मीन उसका क्या फ़ायदा होगा वहाँ पे, ठीक है. इसी तरह ICRC में अगर उसकी इंटर्नशिप है और उस इंटरव्यू में IHL से पहले वो इलेक्ट्रिकल लॉज ऑफ पाकिस्तान, नेपरा का रोल, नेपरा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ के जा रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा. सो डाउन द लाइन आपको स्पेसिफिक अपने आप को केटर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, वो नीश तरीके चीज़ें आप समझें, फिर जाकर इंटरव्यू दें, यू वुड बी कॉन्फिडेंट, और आई थिंक तैयारी के साथ आप इजीली एज कर सकते हैं. Okay, sir, can you please provide insights into the key attributes and the characteristics that an employee typically looks into the prospective intern, both in terms of like presentation and academic as well? I think the first impression, of course, आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज आप उसको सेटिस्फाई कर सकें, जिस तरह भी मैंने आपको पहला रोल बता दिया. लेकिन जो डिफरेंट क्वालिटीज़ वो देखते हैं, मैंने जो एटलीस्ट नोट किया है, एकेडमिक्स, द CGPA डज काउंट. इफ़ यूर अ गुड मेडलिस्ट, वेल एंड गुड. लेकिन आपका आप तो हाई कोर्ट, आपको पता होगा जो क्लर्कशिप प्रोग्राम है 3.5 कम CGPA से पे अलाउड भी नहीं होता कि आप एप्लीकेशन सेंड इन करें. सुप्रीम कोर्ट में नहीं है लेकिन हाई कोर्ट में ही है. सो यस, CGA डज हैव एन इम्पैक्ट, लेकिन उसके बावजूद अगर फॉर द टाइम भी आप उन्हें एकेडमिक साइड पे यानी उस स्पेसिफिक पार्ट से सेटिस्फाई कर दें कि आई नो द स्किल सेट, एंड स्पेसिफिकली मैं इस स्किल सेट को एम्प्लॉय करना भी जानता हूँ, इसको अप्लाई करना भी जानता हूँ, आई थिंक दे टेक यू इन. So, with the increasing prevalence of the remote work arrangements, what advice would you like to give to the students navigating virtual internships and the courses in this summer break? I think let's talk about the internship first.
ورچوئل انٹرنشپس ٹھیک ہے دے ریئلی نائس, میں نے تو آج تک نہیں کی, سو آئی وونٹ بی ایبل ٹو کامنٹ مچ آن دس, لیکن آف کورس ان دا لانگ رن ان پرسن جو ایکسپوجر ہوتا ہے اٹس سم تھنگ ایلس, یو کنیکٹ آن اے مچ ڈیپر لیول. جو سرٹیفکیشنز آ جاتی ہیں یو شوڈ ریئلی اپلائی فار دوز, کیونکہ میں اگر آپ سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ شیئر کر دوں, دی کارپوریٹ فائنانس انسٹیٹیوٹ, دیز آر پیڈ سرٹیفکیشنز, ریئلی ایکسپینسو سرٹیفکیشنز, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سرٹن انسٹیٹیوٹس اپنی جو سرٹیفکیشنز ہیں ان کو فار دا ٹائم بھی کھول دیتے ہیں, یعنی فری کر دیتے ہیں, اویلیبل کر دیتے ہیں میسز کے لیے. تو اس دوران میں نے اپنی کارپوریٹ فائنانس کی سرٹیفکیشنز لے لی تھی. دیز آر ایگزامنڈ ٹائم سرٹیفکیشنز, اور اس میں آپ کو 50% نہیں 60 بھی نہیں بلکہ 80% پاسنگ ریٹ چاہیے ہوتا ہے. سو دوز فائنینشیل سرٹیفکیشنز پھر وہ حاصل کرنا, تو دے ریئلی گروم یو الاٹ, اینڈ آئی واز دیر ان دس انٹرویو, اینڈ کافی ایک پریسٹیجیس فرینچ ڈیلنگ کمپنی ہے شلمبرجر, سو دے ایکسپلور آئل اینڈ اسٹاف. ان کی جو لیگل ایڈوائزر تھی, ریئلی کمپٹنٹ لیڈی, اینڈ آئی واز ان دس انٹرویو اینڈ آئی ٹولڈ ہر اباؤٹ سرٹن یہ کارپوریٹ فائنانس والی سرٹیفکیشنز کہ آئی ہیو ڈن دوز اینڈ اسٹاف, اینڈ شی واز لائک یا میں نے بھی کی ہیں. سو شی نیو کہ دیز آر ریئلی امپورٹنٹ. تو اس طرح کی سرٹیفکیشنز آپ ضرور کریں, اینڈ صرف یہ نہیں ہے, اور بھی زیادہ ہیں. ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کی جنرل سرٹیفکیشن ہے, دے گیو یو 2 months اراؤنڈ کہ آپ پریپیئر کریں, پھر ایگزامینیشن ہوتی ہے آپ کی ٹائم آن لائن ہی, تو وہ آپ دیں. پیڈ سرٹیفکیشنز کورسیرا جہاں تک ہے, اور سوری ان پیڈ کورسیرا ٹھیک ہے, اٹس ویل اینڈ گڈ, لیکن کوشش کیا کریں جو تھوڑی نیچ سرٹیفکیشن ہیں ایکچولی جو زیادہ تر پیڈ ہوتی ہیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ اگر آپ ریکویسٹ کریں وہ آپ کے لیے کھول دیتے ہیں, تو ان پہ آپ زیادہ اگر فوکس کریں تو آئی تھنک اٹس مچ بیٹر. Sir, for the students who are in their freshman years, who want to like apply for internships, is this time for them to go for it, I like in think, freshman years? Okay. And for the students who are like me, who are in the middle of the degree, جن کو ابھی تک ایک پاتھ کلیئر نہیں ہے کہ آگے جا کے وہ کیا لائک اپنا ایک کریئر چوز کریں گے, لاء میں سے کون سی فیلڈ کو جو ہے وہ کریں گے, لیکن ان کے لیے ہاؤ ٹو گیٹ دا رائٹ انٹرنشپ, لائک کس طریقے سے آپ فوکس کر سکتے ہو کہ نہیں یہ بھی کیے جا سکتے ہیں, یا اپنا انٹرسٹ ابھی اوبیسلی سلیکٹ نہیں کر پا رہے ہم, لیکن کیا ایسا مطلب ٹپ ہے جو آپ دینا چاہیں گے کہ لائک یو شوڈ گو فار اٹ نا؟ دیکھیں, میں نے جو تھوڑا بہت سنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کم اپ ٹو می اینڈ دے سے کہ ہمیں ابھی منع کیا گیا ہے کہ آپ انٹرنشپس پہ فوکس نہ کریں کیونکہ آپ نے پی پی سی نہیں کی, سی پی سی نہیں کی, سی آر پی سی نہیں پڑھی, اینڈ اس کے علاوہ اکیڈیمکس پہ بہت زیادہ فوکس کریں. تو آئی تھنک دس از اے ریئلی رانگ فارمولا, کیونکہ جب آپ فی الحال میں لٹیگیشن سائڈ سے بات کر رہا ہوں, گریجویشن تک اگر آپ نے بالکل پراپر ایکسپوجر نہیں لیا وہ کچہری کا, آپ کو ایک بہت بڑا ایک کلچر شاک ہوتا ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں, دیر واز دس فرینڈ آف مائنڈ, وہ جب آیا کچہری اس نے ماحول دیکھا, اینڈ ہی واز لائک میں تو نہیں کام کر سکتا یہاں پہ. لیکن جو لوگ اکسٹمڈ ہو جاتے ہیں, ان ٹیون ہو جاتے ہیں اس سارے ماحول سے, اسپیسیفک لٹیگیشن پروسیس سے, تو آئی تھنک دے ریئلی ایڈوانس اپنی پیئر سے. کیونکہ لٹیگیشن میں دیکھیں, یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ سی جی پی آف کورس میٹر کرتا ہے, لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, دی کنیکشنز, دی اسپیکنگ پاور, پریزنٹیشنل اسکلز, کیس کو کیسے لے کے چلنا ہے, کنیکشنز, اسپیشلی اگر آپ کے جو اپنا لوکل سرکل ہے, نان لیگل سرکل ہے, فرینڈز ہو گئے, فیملیز ہو گئے, ان کو پتہ ہے کہ دا مومنٹ ان کو کوئی لیگل کیوری آتی ہے یا لیگل ایشو آتا ہے, تو آئی تھنک یور نیم شوڈ بی دا ون دیٹ پاپس ان دیئر ہیڈ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ کورس وزٹ کریں, اپنا کام کریں. ٹھیک ہے, باقی جو یہ آرگنائزیشن انٹرنشپس ہیں آپ اسٹارٹ سے ان میں اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دیں. ریزن بینگ, جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے ایسے شخص سے جس کا ڈسپائٹ دا فیکٹ 3.9 سی جی پی ہے, اور اس نے آگے لٹیگیشن میں آنا ہے, اکیڈیمکس میں نہیں آنا, اور آپ کا لیٹ سے 3.6 ہے یا 3.5 ہے یا ایون 3.3 ہے, آپ کے پاس یہ سارا پلیتھرا آف آرگنائزیشنل اسکلز ہے جو کہ آپ نے انٹرنشپس کے تھرو لیا ہوا ہے. یو ہیو آل آف دیز کنیکشنز, آپ کے سوشل میڈیا پلیٹفارمس بھرے ہوئے ان چیزوں سے کہ یو انٹرن نیپرا, ایف ڈبلیو او, آپ نے کچہری میں ٹائم لگایا ہے, یو نو دی کنیکشنز, آپ نے جو ہمارے باہر کے ایونٹس ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, ڈنرز ہوتے ہیں, اسپیشلی ڈیورنگ دی پولیٹیکل سین جب باہر کے الیکشنز ہوتے ہیں, تو آپ کا یہ سارا ایکسپوجر ہے, تو آئی تھنک بہت بڑا ڈفرینس ہوگا. یو کی ناٹ کمپیئر دا ٹو پیپل. Sir, other than the traditional internship opportunities, what alternative avenues or activities would you suggest for the students during these summer breaks? I think frankly speaking, I'd say travel.
if you're not interning, you're not doing certifications, آپ کوئی ٹائم نہیں کرے, تو I think travel would be the best part. Travel with your friends, with your family. یہ آپ کی لائف لانگ میموریز ہوں گی, بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ ٹائم ضائع کریں. کیا کہتے ہیں, بہتر ہے آپ تھوڑا سا ٹریول کریں, پاکستان کو دیکھیں, ناردرن ایریاز کو دیکھیں, اینڈ اس سے بھی آپ ایکسپوجر ملتا ہے. سر اکیڈیمک نہیں, اکیڈیمک سائڈ پہ تو یہی آپ انٹرنشپس کریں, سرٹیفکیشنس کریں. Okay. So, sir, now it's the time for a quick rapid-fire questions to get you know better. All right. So, are you ready for the fast-paced questions? Let's do this. لیکن necessarily میرے ضروری ہے کہ answers fast paced ہو. I would be thinking. نہیں, no overthinking allowed. اچھا. چلے. Sir, your favorite legal movie or TV show? Four Suits. Okay, most memorable moot court competition? I think it would be the I'd say PCL. But no, sorry, HDMC, Henry Dunant Moot Court Competition organized by the ICRC. Okay, dream law firm to work with? Dream law firm to work with would be Pakistan میں تو کوئی ایسی میں نہیں دیکھ رہی. Let's say you could say somewhere down the line US میں کوئی ہو, لیکن ادھر کوئی نہیں ہے. Favorite legal book or author maybe? عمران حسن خان نیازی صاحب. Okay, best piece of legal advice you have received? کہ implement کیسے کروں. I think be assertive. If you were not a lawyer, what would you be? Doctor. Doctor. Okay, one legal skill you have wished you have mastered in? I would have, matlab I would say I think there's none, alhamdulillah. Generally میں سب کو دیکھ رہا ہوں. Challenging legal case that you have faced? A challenging legal case would be the recent one in Kachari. I did this trial in 392 Daketi pe. It was really complicated. Yeah. Best law school memory? First traveling with friends. One word that describes your approach to law? It would be assertive. What does it comes to your mind when you listen to the word justice? Not in Pakistan. What's the most rewarding aspects of being lawyer for you? I think it would certainly be the exposure. What legal profession bothers you most? What aspect of legal profession bothers you most? I think the shortcuts that lawyers employ during kachari proceedings. Famous legal quote جو آپ کو بہت پسند ہو. I think there was this quote by Charles Dickens. It may not be my favorite, lekin it just popped in my head. If there were no bad people, there wouldn't be any good lawyers. Question. آپ کی favorite legal personality in Pakistan? In Pakistan, it would be ضروری ہے کہ زندہ ہوں یا وہ اب آپ کی مرضی ہے سر. I think legal personality would be Dr. Iqbal. زیادہ تر لوگوں کو ان کا نہیں پتا کہ ان کا لیگل انہوں نے پریکٹس بھی کی ہوئی ہے کافی زیادہ. اور اگر میں کرنٹ اس میں بات کروں کرنٹلی اٹ وڈ بی I'd say I think اعتزاز حسن صاحب, he is really nice. Yes, he is very nice, mashallah. Sir, lastly, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسی ایڈوائسز ہیں جو آپ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں گے and like just to wrap All it right. up. I think this would be the most important part, اور I think finally میں اس کو I just want to put it out there کہ why moot courts, why all of these internships, اپنے آپ کو کیا فائدہ یہ گروم کرنے کا. دیکھیں پاکستان نیڈس ویل ٹرینڈ لائرس. ٹھیک ہے, اگر آپ ہسٹری پڑھیں, ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں اسپیشلی ماڈرن ہسٹری اینڈ اسپیشلی آفٹر دی ٹریٹی آف ویسٹفیلیا, جتنے پرومیننٹ فگرز آپ کے پاس آ رہے ہیں, ابراہم لنکن ہو گئے, پھر ماڈرن ہسٹری میں آ جائیں ہمارے پاس, مطلب کریشن آف پاکستان کو دیکھ لیں, اس کے علاوہ ملٹیپل پھر اس کے بعد بھی دیکھ لیں, اوباما کو دیکھ لیں. آل آف دیز پیپل ہیو دس لیگل بیک گراؤنڈ, لا کا بیک گراؤنڈ, پریکٹس کی ہو یا نہ کی ہو, لیکن ان کی جو ڈگریز تھی, میجرس تھے, اور ان کی جو ٹریننگ تھی, اٹ واز ان دی لیگل سفیئر. سو جب آپ یہ ہسٹری پڑھتے ہیں, یو ریئلائز لائرز بینگ دی آرکیٹیکٹس آف نیشنز. ٹھیک ہے, جب آپ ایک جسٹس سسٹم میں آتے ہیں تو یو ہیو دس رسپانسبلٹی, ناٹ بینگ جسٹ لیٹس سے کیا کہتے ہیں پاکستانی سٹیزن, لیکن جسٹ بینگ اے ہیومن. آپ چاہتے ہیں کہ یار انصاف ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے, جو آپ اپنے اوپر سہ نہیں سکتے, آپ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی اور کے ساتھ ہو. تو اسپیشلی دا لا اسٹوڈنٹس ان پاکستان, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لا اسٹوڈنٹس زیادہ تر
چاہے پاکستان میں ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, دے ایکچولی گو انٹو پالیسی میکنگ. پالیسی میکنگ پہ ان کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے, اینڈ اس وجہ سے ان کو ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے, ان کو شارٹ کٹس نہیں کرنی چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نیشنز کو اٹھا سکتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کی آپ لائف پڑھ لیں, محمد علی جناح کی تو خیر سب نے پڑھی بھی ہے, ہاؤ ہی ایکسیلڈ ایز اے لائر, ہاؤ ہی ایکسیلڈ ایز اے اسٹیٹسمین. سو پاکستان میں جو بھی کرنٹ کرائسس چل رہا ہے, آئی تھنک یہ ساری اکنامک ریفارمز ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہو گئی, یا ہی نہیں سکتی جب تک آپ کا جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹ وڈ بی دا جسٹس سسٹم ان دی اینڈ دیٹ وڈ ایکچولی کیا کہتے ہیں ہولڈ دوز پیپل ان پاور اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے, جب لائرز آئیں گے, اچھے تکڑے ججز آئیں گے, اچھے منسٹریز میں لیگل بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگ آئیں گے, اچھے پارلیمنٹیرینز آئیں گے, اچھے سینیٹرز آئیں گے جن کو لا پہ کمانڈ ہوگی, اینڈ دے نو وٹ دا پیپل وانٹ اینڈ پاکستان میں کیا لیگل ایشوز ہیں. سو آئی تھنک ان اسٹیبلشنگ آل آف دس کرمنل جسٹس سسٹم, آپ کا لیگل سسٹم آف پاکستان, یہ جتنا روبسٹ ہوگا نا اتنا ہی یہ نیشن ترقی کرے گا. ناٹ اونلی پاکستان, اسپیسیفکلی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ آپ کو صرف ایک چیز ملے گی, وہ ہے کہ ان کے جسٹس سسٹمس بہت تگڑے ہیں. آئی مین اسکینڈینیویا کو آپ اٹھا لیں, ایون یو ایس, خیر وہاں پہ کچھ مسائل تو ہیں, لیکن یو ایس ہو گئے, یو کے ہو گیا, تو وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کوئی بہت وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن اف یو کاٹ بائی دا جسٹس سسٹم پھر آپ نہیں بچ سکتے. تو وہاں پہ ایک یہ چیز آتی ہے. سو اس لیے آئی ریکویسٹ, بلکہ یوزنگ دس اسپیسیفک پلیٹ فارم, کہ آپ اپنے آپ کو گروم کریں, آگے جائیں, لوگوں کے لیے مطلب آپ کام کریں. اسپیسیفکلی جو لوگ پس رہے ہیں, آئی مین آئی ایچ ایل کو صرف آپ دیکھ لیں, لوگ آئی ایچ ایل پہ ڈیورنگ دس اسرائیل پیلسٹینین کانفلکٹ کے دوران سوال اٹھا رہے تھے. ڈو یو ریئلی تھنک دی یورپینز نیڈ آئی ایچ ایل؟ مسلم نیشن کو چاہیے. سیریا کو آپ دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, اس کے علاوہ جتنے بھی کیا کہتے ہیں نیشنز ہیں جہاں پہ آئی ایچ ایل وائلیشنز ہوئی ہیں, تو آئی تھنک وی آر دا ونز ہو نیڈ دس دا موسٹ. اینڈ یہ اسی ٹریننگ سے تھرو آپ آئے گا, آپ ورلڈ اسٹیج پہ آئیں گے, یو این پہ آپ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کریں. سو دی آن گوئنگ جینوسائڈ ان غزہ, مطلب آپ دیکھیں اس سینچری میں, ان ٹائمز میں جب کہ اتنی لیگل اویئرنیس ہے, اتنا سوشل میڈیا ہے, جس طرح باربیرک طریقے سے جینوسائڈ پرپیٹریٹ کیا جا رہا ہے غزہ کے اندر. سو آئی تھنک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو آپ اگر ایک ایمبیشن کے ساتھ جائیں, ایک اچھے لائر بنیں, اچھے اسٹیٹس مین بنیں, اچھے آپ ایک پولیٹیکل پریزنٹر بنیں, ٹھیک ہے, تو آپ وہ ایک میسج اکراس لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ لوگوں نے کیا ہے. آئی مین یہ میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا. آئی مین لک ایٹ آل آف دیز پیپل ہو فاٹ فار فریڈم. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل اسٹیج ہو یا پھر لوکل اسٹیج ہو. بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشنز ہیں, محمد علی جناح کی ہیں, ڈاکٹر اقبال کی ہیں جو انہوں نے سوچ دی, منڈیلا, موگابے, آل آف دیز پیپل, ان کا بہت زیادہ لیگل بیک گراؤنڈ کے ساتھ تعلق تھا. اینڈ they did utilize those skills in the national sphere as well as the international sphere. So groom yourselves, be a good lawyer, and then finally be a good statesman. پاکستان کے لیے کام کریں, انٹرنیشنل گلوبل پیس آرڈر کے لیے کام کریں. So people do think that like individually hum kya kar sakte hain, but we can do a lot. We can do a lot using social media. They are always on social media platforms, but using them rightly is this like the need of ours jisme hum log kuch kar sakte hain. So sir, thank you very much for being here. It was a pleasure having you, and I hope ke ye viewers ke liye bhi conversation bahut zyada enlightening hone wali hai. So yes, thank you very much, sir. Thank you so much. And before we part ways, I want to take a moment to send our thoughts and prayers to the people of Palestine who are facing immense challenges. May the peace, justice, and stability prevails in their land. Our hearts are with you during these difficult times. And with that, our episode comes to an end. Thank you for tuning in, and remember to stay informed, stay engaged, and stay passionate.